अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन स्पेशल में मैं हूं मिनहाज मूसवी। व्यूअर्स, इस वक्त तकरीबन तमाम ही उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और तमाम मजहबी जमातें, तमाम सियासी जमातें और तमाम वो मजहबी और सियासी जमातें जो मज़हब को सियासत के साथ लेकर चलते हैं, सब ने अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया है। और इस वक्त सियासी दंगल में आपको तमाम सियासी जमातें, कहीं आपको तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के तर्जुमान नज़र आएंगे, कहीं आपको निज़ाम मुस्तफ़ा के मुजाहिद नज़र आएंगे, और कहीं आपको रोटी कपड़ा का नारा नज़र आएगा, कहीं आपको मुफ्त बुनियादी तालीम का नारा नज़र आएगा, कहीं आपको सेहत सब के लिए यकसा का नारा नज़र आएगा। ये बड़े खूबसूरत नारे हैं और यही उन तमाम सियासी जमातों के इंतखाबी मंशूर का हिस्सा भी हैं। और ये कोई नया नारा नहीं है आवाम के लिए। ये मंशूर जो तमाम सियासी जमातों ने जो अनाउंस किए हैं, ये मंशूर कम व बेश इसमें कुछ एडिशंस के साथ ये वही मंशूर हैं जो आज से 70 बरस कबल इन्हीं सियासतदानों ने आवाम के सामने इस सियासी मंशूर का ऐलान किया था। अब सवाल ये है कि ये सियासी मंशूर, ये सियासी नारे आवाम को किस हद तक मरगूब कर सकते हैं। ये फ़ैसला न मैं फ़िल वक्त कर सकता हूँ, ना आप कर सकते हैं। ये तो 18 फरवरी जो मुल्क की तारीख़ के 12वें आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, उस रोज़ ये फ़ैसला होगा कि किस जमात का सियासी मंशूर आवाम के लिए काबिल कबूल रहा। व्यूअर्स, आज के इस स्पेशल सेगमेंट में हम इंशाअल्लाह सियासी जमातों के इंतखाबी मंशूर के अहम नुकात और उस पर अपना तबसरा और तज़िया पेश करेंगे। लेकिन इस वक्त ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये मौसम सियासी मौसम है, इलेक्शन का मौसम है। इस वक्त तमाम सियासी उम्मीदवारों के घर के दरवाज़े आपके लिए खुले हुए हैं, उनके दफ्तर के दरवाज़े आपके लिए खुले हैं, उनके इवन मोबाइल नंबर्स भी आपके लिए खुले हैं। ये उम्मीदवार आपकी अभी पहुंच में हैं, और फिर जीतने के बाद क्या होगा ये भी कहना कबल वक्त है। लेकिन माजी के तजुर्बात को सामने रखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त ये आपके सामने हैं। उसके बाद क्या होगा, ये जो गुज़श्ता कई दिहाइयों से होता रहा है, ऐसा ही होता हुआ नज़र आ सकता है। अल्लाह करे कि मेरे ख़दशात गलत साबित हों और एक नई रिवायत कायम हो मुल्क की सियासत में, और ये तमाम सियासतदान ख़ुद को अकाउंटेबल समझें आवाम के सामने। लेकिन ये अलमिया है। बदकिस्मती एक और भी है, क्योंकि जो सियासत है पाकिस्तान में, स्पेशली जो सियासत के महवर समझे जाने वाले लोग हैं, ये पाकिस्तान का एक ख़ास तबका है, उसकी ये नुमाइंदगी करते हैं। वो ख़ास तबका क्या है? एलीट क्लास, अशराफिया। तो अशराफिया मजबूरी में, ये मजबूरी है अभी, क्योंकि वोट आपने देना है, आपके दिए हुए वोट से इनको ताकत मिलनी है। या यूँ कहिए कि इनकी गाड़ी का इंजन तभी गर्म होगा जब आप अपने वोट का पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे। तो फ़िलहाल ये मजबूर हैं आपके सामने जवाबदेह हैं, आपके सामने होंगे गली कूचों में, मोहल्लों में, अपने इंतखाबी मंशूर के साथ और ख़ूबसूरत अपने सियासी नारों के साथ आपको सख्त बाग दिखाते हुए। फ़ैसला आपने करना है कि आप अपने शऊर की मंजिल को तलाश करते हुए, अपने दिमाग के दरीचों को खोल कर, अपनी आँखों की बसीरत को जानते हुए, जो आप के मफाद का होगा फ़ैसला, वही कौम के मुस्तक़बिल का तयन करेगा। आज के इस स्पेशल सेगमेंट में हम इंशाअल्लाह पहले मरहले में, क्योंकि हमने एक सीरीज़ शुरू की है कि हम एक कंपैरिजन डिस्कशन करेंगे कि सियासतदानों के या सियासी जमातों के जो इंतखाबी मंशूर है उसमें किस हद तक तब्दीली आई है, उसमें क्या चीज़ें ऐड की गई हैं और क्या नहीं हैं। क्योंकि डिस्कस तो उसी चीज़ को किया जाता है कि जो इंतखाबी मंशूर में कुछ नया हो।
کم و بیش تمام ہی سیاسی جماعتوں کے منشور کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس میں آپ کو سملرٹی نظر آتی ہے، یکسانیت نظر آتی ہے. انشاءاللہ آگے جا کر ہم جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور اس وقت پی ٹی آئی کا حال جو ہے اس کا انتخابی منشور بھی ہمیں کوئی سینٹرل باڈی سے نہیں نظر ملا ہے. امیدوار بکھرے ہوئے ہیں. یوں کہیے کہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں. تو جب آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے ہیں تو آزاد امیدوار کا اپنا انتخابی منشور ہوتا ہے. تو بہرحال یہ برا وقت اس وقت پی ٹی آئی کے لیے ہے، اور اس طرح کے جو برے ادوار ہیں اس سے تقریباً تمام سیاسی جماعتیں گزر چکی ہیں. سب نے فیس کیا ہے. پیپلز پارٹی اس دور سے گزر چکی ہے، ان سے بھی انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا. مسلم لیگ نون سے بھی انتخابی نشان چھین لیا گیا تھا ماضی میں. اب پی ٹی آئی کی باری ہے. تو بہرحال لیکن ایک بیانیہ ضرور ہے پی ٹی آئی کا، اور ان کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ کینڈیڈیٹ کے انتخابی نشان کو یاد رکھ کر آپ نے کینڈیڈیٹ کو نہیں ذہن میں رکھنا ہے، صرف انتخابی نشان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. باقی ذہن میں آپ کے کیا ہونا چاہیے؟ عمران خان کا بیانیہ. اچھا، عمران خان کا بیانیہ انشاءاللہ آگے سیریز میں ہم اس میں ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ان کا بیانیہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک، اور اینٹی امریکہ، ایبسولوٹلی ناٹ جو نعرہ ہے پی ٹی آئی کا، وہ اس بیانی کو سامنے رکھیں. جو ان کی مرکزی لیڈرشپ ہے ان کا یہ کہنا ہے. باقی انتخابی نشان، کسی کو چمچہ ملا ہے، کسی کو بینگن، کسی کو کیا کہتے ہیں گلاس، کسی کو چراغ، کسی کو، بہرحال کئی انتخابی نشان ہیں ہر امیدوار کے لیے. تو ہم اس وقت منشور کے اوپر بات کریں تو انشاءاللہ آج شروع کریں گے پیپلز پارٹی سے، کل نون لیگ، پھر ایم کیو ایم، پھر جماعت اسلامی، جے یو پی، جے یو آئی، اور جتنی ٹی ایل پی، اور چھوٹی بڑی قاف لیگ، اور اسی طرح جتنی اور سیاسی جماعتیں ہیں ان کے منشور کو سامنے رکھ کر ایک کمپیریزن جو ہے دینے کی کوشش کریں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اس وقت ان کے منشور میں جو اہم نقطے ہیں، اور یہ ایڈیشن کی گئی ہیں، یہ نیا ہے. ماضی میں غربت مٹاؤ مہم، سب سے بڑھ کر جو ان کا روٹی کپڑا اور مکان بیسک، اسی نعرے پر وہ آج بھی الیکشن لڑ رہی ہے اپنے قیام سے لے کر اب تک. اور ساتھ میں روزگار کے مواقع، یہ پیپلز پارٹی کا ہے. لیکن اس وقت جو میں آپ کو جو اہم ان کے 11 پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کا ایک تجزیہ انشاءاللہ دیکھیں گے، اور یہ کس حد تک قابل عمل بھی ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو پہلا ہے جناب، تنخواہیں ول بی ڈبلڈ، یعنی کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دگنا اضافہ کیا جائے گا. جتنی تنخواہیں ابھی ہیں اس وقت سرکاری ملازمین کی، اگر پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے تو تمام سرکاری ملازمین کے تنخواہوں کو ڈبل کر دیا جائے گا. یا یوں کیے کہ جب ڈبل کا مطلب ہے 100% اضافہ. اسی طرح جو ان کا منشور کا سیکنڈ پوائنٹ ہے وہ ہے گرین انرجی، یعنی کہ آپ کو متبادل توانائی کی طرف جانا ہے، ایک فری انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے آپ نے، پولوشن سے پاک. یہ نئی چیز ہے. بہرحال اس کی بڑی ضرورت ہے. اگر کلیکٹیولی اگر سوچیں، تمام سیاستدان اس کو سنجیدگی سے لیں. ٹھیک ہے، اگر تمام سیاسی جماعتیں اس کو بہت سنجیدگی سے لیں، اس وقت پوری دنیا اور بالخصوص پاکستان کا ایک جو میجر بڑا مسئلہ ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ. اس کی حالیہ جو اثرات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دفعہ دسمبر جنوری میں جو ہے نہ بارشیں ہوئیں نہ برف باری ہوئی ہے. پاکستان کے کسی بھی حصے میں، کم و بیش میں خاصے اکا دکا علاقے ہوں گے، باقی ہمارے جو ناردرن ایریا سائڈس ہیں جہاں سب سے زیادہ برف باری ہوتی ہے، اور وہاں بھی اس سال صرف اور صرف فضائی آلودگی کے باعث جو گلوبل چینجنگ آ رہی ہے
اس کی وجہ سے وہاں پر برف باری نہیں ہوئی ہے. تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ پانی کے ذخائر میں کمی ہو سکتا ہے، یعنی کہ گلیشیئرز برف سے بنتے ہیں اور برف باری نہ ہونے کی وجہ سے گلیشیئرز میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے اور پانی کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی خوبصورت اس میں ایڈیشن کی ہے پیپلز پارٹی نے. تیسرے نمبر پہ ہے جناب، یہ اس کا بڑا مذاق بھی بن رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ جناب، اور یہ بڑی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کی، یوں سمجھیے کہ یہ دکھتی ریک پر ہاتھ رکھا ہے بلاول بھٹو نے کہ پاور کرائسس، انرجی، بجلی ہی وہ ضرورت ہے کہ جو ہمارے گھروں کو تو روشن کر سکتی ہے لیکن پاکستان کے مستقبل کو بھی روشن کر سکتی ہے. کہ اس وقت جو انرجی کرائسس ہے اس کا اثر ڈائریکٹلی ہماری اکانومی پہ پڑ رہا ہے، کیونکہ صنعتی یونٹس اس طرح فنکشنل نہیں ہیں جس طرح ہونا چاہیے، وہ پروڈکشن نہیں مل رہی ہے جو کہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے. تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم اگر اقتدار میں آئے تو ہم 300 تک، اسپیشلی گھریلو صارفین کے لیے، کہ 300 تک یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو ہم مفت بجلی دیں گے. جناب ایک بار پھر سنیے، ہم گھریلو صارفین کو جو 300 تک یونٹ تک بجلی استعمال کر رہے ہیں ان کو مفت دیں گے بجلی اگر اقتدار میں آتی ہے. اور یہ بڑا خوبصورت نعرہ بھی ہے اور اسی کو بیس بنا کر بلاول بھٹو اور اسپیشلی آصفہ بھٹو صاحبہ ہر جلسے کے اندر یہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں تاریکی سے نکلنا، آپ چاہتے ہیں بجلی کے زائد بلوں کے دباؤ سے بچنا، اس کے وزن سے بچنا، تو آپ کے پاس صرف اور صرف آپشن یہ ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے اور آپ کو مفت بجلی فراہم کر سکے. تو جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، کیا آپ پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ آپ کیا پہلی مرتبہ اقتدار میں آئیں گے؟ آپ نے اس سے پہلے جتنے اقتدار آپ کو ملے اور اسپیشلی تواتر کے ساتھ سندھ میں آپ حکومت بنا رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا دور اقتدار ماضی میں اتنا جو ہے متاثر کن نہیں رہا ہے. اور اس حوالے سے بجلی کی، خاص کر بجلی کی کرائسس کو کم کرنے کے لیے آپ کی طرف سے کوئی اقدامات بھی نظر نہیں آ رہے ہیں. تو یہ دعویٰ کس حد تک سنجیدہ ہے؟ بہرحال یہ تو 18 فروری کے انتخابات کے بعد جو نتیجہ آئے گا اس پر انحصار اس کا ہوتا ہے. بہرحال یہ ضروری ہے. لیکن کے الیکٹرک آپ ہی کے صوبے کے اندر آپ ہی کے ریکمنڈیشن سے جو ہے کے الیکٹرک پرفارم کر رہی ہے اور جو حال وہ کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال یہ 300 یونٹ تک بجلی فری کر دینا، کیا کے الیکٹرک آپ کو اس کی اجازت دے گی؟ ایک سوال ہے. آئی جی اس کے بعد ہے جناب ایجوکیشن فار آل ول انشور ایزی ایکسیس ٹو ایجوکیشن فار ایوری چائلڈ، یعنی کہ تعلیم مفت، اور نہ صرف مفت بلکہ ہر بچے تک مفت تعلیم کو پہنچانا یقینی بنایا جائے گا. یہ کس کا نعرہ ہے؟ یہ کس کا منشور ہے؟ یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس پر اگر صرف اتنا تبصرہ کر دیا جائے کہ جناب تواتر کے ساتھ سندھ میں حکومت آپ کی پارٹی بناتی ہوئی آ رہی ہے، تو سندھ میں آپ نے تعلیم کا کیا حال کیا ہے؟ قومی رینکنگ کے اندر سندھ میں لٹریسی ریٹ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے. سرکاری اسکولوں میں بچے وہاں پڑھنے کے بجائے وہاں پر وڈیروں کے جانور باندھے جاتے ہیں. کئی اسکول تو ایسے ہیں جس کی بلڈنگ تو موجود ہے، اس بلڈنگ کے اندر ریکارڈ پر عملہ بھی تعینات ہے لیکن بچے نہیں ہیں.
کراچی جیسے شہر کے اندر یہ حال ہے کہ بلڈنگز بنا دی گئی ہیں، ملازمین یعنی کہ اساتذہ اسائن کر دیے گئے ہیں، ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں یا تعینات کر دیے گئے ہیں، لیکن تعلیم کے لیے اسکول کے دروازے بند ہیں۔ پھر اس پر جواب ہوتا ہے کہ ہم زبردستی بچوں کو تو نہیں لا سکتے ہیں۔ جب والدین اپنے بچوں کو اپنی مخصوص آمدن میں ایک پرائیویٹ اسکول میں بھیجنے کے لیے وہ تیار ہے مجبوراً، تو کیا وہ گورنمنٹ اسکول میں فری تعلیم دینے کے لیے نہیں آئیں گے ان کے بچے؟ تو یہ نعرہ کس حد تک عوام کو اٹریکٹ کر سکتا ہے تو وہ تو میں نے ابھی ہی بتا دیا ہے، لیکن بہرحال ایک سیف پیسیج آپ کے لیے رکھ رہا ہوں کہ عام انتخابات کے نتائج کے بعد یہ اندازہ ہو سکتا ہے۔ آئے جناب 5 نمبر پر 3 million houses will be built for the poorest people، یعنی کہ 3 ملین مکانات پاکستان کے غریب ترین لوگوں کے لیے تعمیر کیے جائیں گے۔ بہرحال اس میں کسی حد تک یہ کریڈٹ ہم دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ نعرہ منشور میں یہ ایڈیشن اس دفعہ کیا ہے، لیکن اس پر امپلیمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی حد تک کیا ہے۔ سندھ کے اندر غریبوں کے لیے مکانات بنائے ہیں، اور پاکستان میں بھی اوورال کافی حد تک یہ ہم نے دیکھا ہے۔ بہرحال اس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں مزید اضافہ کیا جائے گا اس کے فنڈز میں۔ اس کے علاوہ یوتھ کارڈ، کسان کارڈ اور کم آمدنی رکھنے والے افراد کے لیے قرض، یہ ہے جو اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے انتخابی منشور میں جن چیزوں کو ایڈ کیا ہے۔ بہرحال عمومی ایک جرنل اس پر اگر ہم تبصرہ کر سکیں تو اس میں کچھ نیا نہیں ہے، صرف نام میں تھوڑی سی چینجنگ کر کے ضرور اس میں ایڈ کیا، اس کو دوبارہ سے ری اناؤنس کیا گیا ہے، لیکن اس میں کچھ نیا نہیں ہے۔ یہ حکومت ایک سیاسی جماعت جب اقتدار میں آتی ہے تو یہ حکومت کا مینڈیٹ ہے کہ وہ عوام کو، یہ بیسک نیڈس ہیں جناب، یہ بیسک ضروریات ہیں۔ اگر آج بھی آپ انہی بیسک بنیادی ضروریات پر الیکشن لڑ رہے ہیں تو کتنی شرم کی بات ہے۔ آپ کے دادا جناب ذوالفقار علی بھٹو، آپ کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور آپ کے والد محترم جناب آصف علی زرداری صاحب اقتدار میں رہے 2008 کے انتخابات کے بعد، اور ابھی ریسنٹ 1 سال کے قریب کچھ آپ کوalition گورنمنٹ کا حصہ رہے نون لیگ کے ساتھ، اور آج بھی عوام، اگر ہم کیونکہ سروے کرتے ہیں، سڑکوں پہ جاتے ہیں، تو آج بھی عوام صاف پانی کے لیے ترس رہا ہے، آج بھی عوام بجلی کے لیے ترس رہا ہے، آج بھی عوام صحت کے بنیادی مسائل پر الجھا ہوا ہے، آج بھی کا عوام تعلیم، صحت اور روزگار انہی چیزوں میں الجھا ہوا ہے۔ تو بہرحال بیسٹ آف لک، انتخابی منشور آپ نے پیش کیا ہے، اور اس انتخابی منشور کے ذریعے آپ عوام کو اپنی طرف کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہیں یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ہم آئندہ جو ہم سیاسی جماعت کا منشور لے کر آئیں گے، نون لیگ کا، انشاءاللہ نون لیگ کے انتخابی منشور کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس پر بھی ہم تبصرہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔